औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और सामीन सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ाते बेहिम्ता को है, हुक्मरां है एक वही बाकी बुताने आज़री। और फिर दुरूद व सलाम उस ख़ातिमुन नबिय्यीन पर। और सामीन कि ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। सबसे पहले तो काबिल तहसीन है बज़्म फ़िक्र इकबाल की वो काविशें जो फ़िक्र इकबाल को फ़रोग़ देने के लिए जो है कोर्स का क्लास का बाकायदा एहतमाम किया। ज़ैन नबी साहब जो है ये इस तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने जो है पूरी तंदही से ये काम सर अंजाम दिया और इसका आगाज़ जो है वो करवाया। और फिर डॉक्टर कमर इकबाल साहब, ये तमाम तर सेहरा उनके सर जाता है कि फ़िक्र इकबाल को फ़रोग़ दिया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए। उसके लिए ये हमारा दूसरा कोर्स है। इससे पहले भी एक कोर्स हो चुका है और अब ये दूसरा कोर्स है जो 3 माह से भी ज़ायद अरसे तक जो है ये जारी व सारी रहेगा। मैं दुआगो हूँ कि हम सबको फ़िक्र इकबाल को सही तरह से समझने का जो है जो मौका मिला है उससे हमें कुछ सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और सामीन मैं इब्तिदा में तो अपने मौजू की इकबाल के ज़माने के हवाला से जो बात है उससे पहले फ़िक्र इकबाल की तहसीन और तौसीह जो है उसके लिए ये कहूँगा कि फ़िक्र इकबाल जो है ये हर सदी में अपनी तासीर जो है वो बरकरार रखेगी इंशाअल्लाह। और फिर इकबाल शनास जो हैं इसकी तफसीर और तरवीज के लिए मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं हमें। और इस तरह ये ख़जाना जो है ये मौसर अंदाज से नई नस्ल को जो है मुंतकिल हो रहा है। और फिर बैनुल अक़वामी सतह पर जो है फ़िक्र इकबाल की हिफाजत और शरह के लिए जो है वो काविशें जारी सारी हैं। और बहुत से इकबाल शनास जो हैं वो अपने अपने अंदाज से ये फरीज़ा सर अंजाम भी दे रहे हैं। और सामीन इकबालियात जो है जिन मुदब्बिरीन का ख़ास मैदान है उन्होंने जो है इकबाल शनास शख्सियात की तहक़ीक़ का तनक़ीदी जायज़ा भी लिया है। और अकाबरीन ने तहक़ीक़, तदवीन और तनक़ीद का जो धारा है उसे बदल कर अवाम को इकबालियात की जो नई राहें हैं उन पर गामज़द किया है। और सामीन माहिरीन ने फ़िक्र इकबाल की शरहों और इदारों पर भी तनक़ीदी निगाह डाली है और इस तरह जो है तहक़ीक़ और तनक़ीद के लिए जो है नए मौज़ूआत उन्होंने जन्म लिया। और फिर मुफ़क्किरीन की राय जो है वो सनद का दर्जा रखती है, इसलिए फ़िक्र इकबाल का मुताला जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मौज़ूद सामीन नाक़िदीन की तनक़ीद जो है इस सदी में इकबालियात को परवान चढ़ाने का बाइस बनेगी इंशाअल्लाह। और इस तरह कई जो नए उफ़ुक़ हैं वो हमारे सामने आएंगे। और फिर जो है इकबाल और फ़िक्र इकबाल की जो है तहसीन पेश करते हुए इकबाल के लिए और इकबाल के फ़िक्र के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इकबाल के जो तालीमी अफ़कार हैं इससे जहान रोशन है। और फिर जो है इकबाल वही तो है जो इस कौम का जो है इकबाल बना। और फिर मौजूद सामीन बर्फ़ज़ारों के लिए आतिश सयाल जो है वो बना और हमारे लिए जो है वो तलवार बना और ढाल जो है वो बना। और सामीन इकबाल ने जो है एक तसलसल से हमें बेदार करने का फरीज़ा जो है वो सर अंजाम दिया है। और फिर इकबाल के हौसले चौंके बुलंद थे और वो पुरुमीद भी थे और गमो अंदोह के ऐब से भी जो है बिल्कुल पाक थे। मौजूद सामीन मसलहत कोशी जो है ये मसलहत कोशी गुफ्तार जो है ये इकबाल का शिआर न था, उसका मंशूर जो है वो किसी गैर का आइन न था। और फिर इकबाल की आवाज़ में एक दर्द था, एक चिंगारी थी। और फिर इकबाल ही है जिसने मौजूद सामीन सदियों से भटकी हुई तहजीब को जो है उसको पजीराई जो है वो अता की। गोया हम कह सकते हैं कि नरगिस कब से बेनूर थी और इकबाल ने जो है उसे बीनाई जो है वो फराहम की। हकीमुल उम्मत और शायर मशरिक़ के नज़रियात मौजूद सामीन नज़रियात से इस्तिफ़ादा जो है ये हमारे तफक्कुर को भी रोशन और रक्षा और नज़्ज़र व ताबा ही रखता है। और फिर फ़िक्र इकबाल के फैज़ बख्श जो मौज़ूआत हैं वो क़यादत व सआदत का जौहर है। इस
گنج ہے گرامائے میں اس نے جو خواب غفلت سے بیداری کا فریضہ سر انجام دیا ہے، احسن تقدیم سے تخلیق پانے والے بشر نے جو ہے اس نسخہ ہائے وفا سے بیداری کا درس حاصل کیا ہے، اور پھر اقبال کی دانشوری جو ہے اس نے قومی اور ملی بیماریوں کا جو علاج ہے وہ ہمیں فراہم کیا ہے۔ معزز سامعین، یہ اقبال ہی کا فیضان ہے جو اتحاد و اتفاق کا باعث بنا، اور ہم فکر اقبال کے پہلوؤں پر جو ہے روشنی ڈال کر اقبالیات کا دامن جو ہے اسے وسیع کر سکتے ہیں، اور پھر جو ہے اقبال شناس بہت لگن اور جانفشانی سے جو ہے یہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور پھر اقبال کی جو اقبال کے جو حکیمانہ نکات آفرینی ہے، اس نے نعت گوئی کو بھی جو ہے نئے امکانی جہان سے جو ہے آشنا کیا، اور اس کے اقبال کے ان کے کچھ جو اشعار ہیں وہ نعت گوئی میں ضرب الامثال کی حیثیت جو ہے وہ اب رکھتے ہیں۔ اور پھر اقبال کی شاعری جو ہے وہ فن شعر کا معجزہ ہے، اور سامعین قابل ستائش ہیں وہ لوگ جو تاجدار حرم کی شان بیان کرنے کے لیے فکر اقبال سے جو ہے استفادہ کرتے ہیں، پھر اقبال پر جو ہے انکشافات ہوئے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو جو ہے لوح و قلم کی صفات اور اختیار کا حامل جو ہے وہ قرار دیا، اور پھر دانائے سبول کہا، ختم الرسل کہا۔ ہم دیکھتے ہیں معزز سامعین کے اہم کردار اور موضوعات جو ہیں وہ آفاقیت کی حد تک جو ہے وہ پرواز کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو بہت سے موضوعات جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے شاہین پرندے کو کمال کی خوبیوں سے جو ہے سرفراز کیا۔ شاہین جو ہے خوددار اور غیرت مند ہے، وہ کسی کے ہاتھ کا شکار جو ہے وہ نہیں کھاتا، شاہین جو ہے آشیانہ نہیں بناتا، اور پھر وہ بلند پرواز رہتا ہے، اس کی نگاہ جو ہے وہ تیز ہے، اور فخر و استغنا جو ہے وہ اس کا طغہ امتیاز ہے معزز سامعین۔ اور شاہین جو ہے وہ توانائی، جہد مسلسل، حریت اور تجسس، محنت، اور پھر پہل کرنے کی خوبی اور خلوت پسندی کی خوبیوں سے مزین ہے، اور پھر اقبال اسی شاہین کی خوبیاں جو ہے مسلم نوجوانوں میں دیکھنے کے متمنی تھے، اور علامہ اقبال نے شاہین کو جو ہے بطور علامت استعمال کیا، کبھی شہباز کہا ہے اور کبھی جو ہے عقاب کہہ کر نوجوانوں کا حوصلہ جو ہے وہ بلند کیا ہے۔ معزز سامعین، یہ جو فکر اقبال کا جو یہ کورس ہے اسی ہی لیے جو ہے ترتیب دیا گیا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ اب ہم اقبال کے زمانے کے حوالہ سے جو ہے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ معزز سامعین، ابتدا میں جب اقبال جو ہیں لاہور منتقل ہوئے تعلیم کی غرض سے، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں جب اقبال نے جو ہے داخلہ لیا تو اس زمانے میں جو ہے مشاعرے ہوا کرتے تھے، اور پھر ایک موقع ایسا بھی جو ہے آیا جس میں جو ہے اقبال نے مشاعرے میں شرکت کی، اور وہ شرکت جو ہے جب کی تو اس وقت اچھے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس مشاعرے میں تشریف فرما تھے۔ اقبال نے جو ہے وہاں اپنا کلام پڑھا، اور وہ جو کلام پڑھ رہے تھے تو اس میں شعر جو ہے انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے جو ہے ایک پڑھ کر جو ہے سنایا، اور جب کہا کہ جو ہے وہ قطرے سمجھ کے شان کریمی نے چن لی، قطرے جو گرے تھے میرے، قطرے جو تھے عرق انفال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے۔ اور سامعین، اس وقت جو ہے اس محفل میں جو ہے تشریف فرما تھے ارشد گورگانی ایک بہت بڑا نام تھا، اور بہت مجے ہوئے جو ہیں وہ شاعر تھے، وہ جو ہے اس محفل میں موجود تھے، اور پھر وہ یہ کہ انہوں نے جب یہ شعر سنا تو بے اختیار جو ہے وہ اقبال کی تعریف جو ہے کرنے لگے، اور یہاں تک کہا کہ ارے بھائی اقبال اس عمر میں اور اتنا اچھا، اتنا اعلیٰ، اتنا عمدہ شعر، تو گویا یہ ان کی اقبال شناسی کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے، اور پھر اقبال کا جو شعر ہے اس سے دراصل بڑی محفلوں میں اور بڑے لوگوں تک جو ہے اقبال کا پیغام جو ہے وہ ہمیں پہنچتا نظر آتا ہے۔
تو مولانا سامعین یہ وہ زمانہ تھا جہاں جو ہے اقبال نے باقاعدہ محفلوں میں بیٹھ کر جو ہے مشاعرے وہ پڑھنے شروع کیے، اور نہ صرف یہ کہ مشاعرے پڑھنے شروع کیے بلکہ جو ہے عزت اور توقیر جو ہے وہ بھی اقبال نے حاصل کی۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح جو ہے اقبال ان کا فکر اور ان کا جو ہے سوچ کا ان کا جو دھارا تھا وہ کیسے جو ہے آگے مسلسل جو ہے وہ بڑھتا رہا۔ اس کے بعد معزز سامعین ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اقبال کا وہ جو زمانہ ہے بچپن کا وہ زمانہ تھا، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے شاعری کا آغاز بھی کر دیا تھا، اور ان کی شاعری جو ہے وہ بھی پروان چڑھ رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ابتدائی طور پر اقبال جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ جو ہے دیکھ رہے اپنا جو ہے کام جو ہے شاعری کے حوالہ سے کر رہے تھے، وہ اس میں کچھ مشورہ جو ہے وہ بھی باقاعدہ جو ہے شامل تھا، اور وہ مشورہ جو ہے لینے کے لیے انہوں نے اپنی جو نظمیں ہیں اقبال نے ابتدائی طور پر جو ہے وہ مرزا خان داغ جو ہے داغ دہلوی جو ہے انہیں بھیجنی شروع کی، اور انہیں جب اپنی نظمیں بھیجیں تو 2-3 نظمیں ہی جو ہیں وہ بھیجی تھیں، تو یا اور بھی کچھ زیادہ بھیجی ہوں گی، لیکن جو ہے انہوں نے بھی یہ کلام دیکھا اور اس کی جو ہے تعریف کی اور کہا کہ آپ کو جو ہے یعنی اقبال کو جو ہے اصلاح کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو معزز سامعین اس کے علاوہ اس زمانے میں جو ہے پھر ذرا تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انجمن حمایت اسلام کے جو ہے جلسے ہوتے تھے، اور ان میں اقبال اپنی نظمیں پڑھتے تھے، اور نالہ یتیم جو ہے نظم اقبال نے پڑھی، اور اس نظم کی اتنی جو ہے پذیرائی ہوئی کہ ڈپٹی نذیر احمد جیسے لوگ جو ہیں وہ اس محفل میں تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی جو ہے کہا کہ میں نے انیس و دبیر کے جو ہے بہت سے مرثیے سنے، مگر جو سوز و گداز مجھے اقبال کی اس نظم میں سننے کو ملا وہ کہیں اور جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ معزز سامعین ابتدائی طور پر اس زمانے کا جو کلام ہے اقبال کا وہ جو ہے مختلف ادوار میں ہمیں جو ہے نظر آتا ہے۔ ان کا وہ جو ابتدائی کلام ہے وہ اس میں کسی قدر جو ہے داغ کے رنگ کی غزلیں جو ہیں ان میں جو زبان اور انداز بیان ہے وہ ہر اعتبار سے داغ کے رنگ کا بہترین نمونہ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر اس زمانے کا جو کلام ہے اس میں بچوں کی نظمیں ہیں جو اگرچہ معمولی چیزوں پر لکھی گئی ہیں مگر جو ہے بڑی سبق آموز جو ہے وہ نظمیں ہیں، اور پھر کچھ نظمیں جو ہیں انگریزی کی نظموں سے ماخوذ ہیں، اور ترجمہ جو ہے وہ ہرگز نہیں معلوم ہوتا ہے، بلکہ اب اقبال نے اپنے افکار اور نظریات کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے مقاصد کے لیے جو ہے اپنے انداز سے انہیں بیان کیا ہے۔ اور پھر اس زمانے میں کچھ صوفیانہ خیالات ہیں، اور ان میں وہ خیالات بھی ہیں جن کے بعد میں جو ہے انہوں نے تردید کی ہے جن کی، اور پھر جسے ارتقاء کا نام جو ہے وہ دیا ہے، اور پھر اس وقت کی جو ملکی تحریکات ہیں اس سے متعلق بھی نظمیں ہیں جن میں ہندو مسلم اتحاد پر جو ہے بڑا زور دیا گیا، اور چونکہ یہ ان کے جوانی کے ان کے عنفوان شباب جو ہے ان کا جوانی کا جو زمانہ تھا، اس لیے جو ہے طبیعت کا جوش معزز سامعین ان نظموں میں بہت زیادہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا یہی زمانہ اور آگے بڑھتا ہے تو یورپ کے زمانہ قیام میں وہاں کی جو علمی عملی زندگی اور علمی زندگی تھی اس کے نتائج جو ہے علامہ اقبال نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اور سامعین اس کا جو ہے احساس جو ہے وہ ان کے کلام سے ہمیں ہوتا بھی ہے، اور ان کی طبیعت نے بہت زیادہ جو ہے وہاں کے حالات و واقعات ان کا اثر جو ہے وہ قبول کیا تھا، اور یہاں تک کہ انہوں نے شاعری ہی جو ہے اسے ترک کرنے کا جو ہے نا ارادہ کر لیا تھا، تاکہ جو ہے اپنے خیال کے مطابق شاعری میں جو ہے جو وقت صرف ہوتا ہے اس کو کسی مقصد کے تحت وہ استعمال جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے، مگر جو ہے سر عبد القادر جو ہے ان کی بر وقت کوشش سے جو ہے وہ اسے اپنی اس خواہش کو اپنی جامہ نہ پہنچا سکے۔
اور شاعری جو ہے وہ جاری رکھی اپنی۔ اور پھر معزز سامعین، اسی زمانے میں یورپ میں رہ کر جو ہے عین مشاہدین سے ان پر جو ہے اقوام یورپ کی ترقی کا راز جو ہے وہ ان کے سامنے کھل گیا کہ یہ سارے کرشمے جو ہیں یہ کوشش پہم اور جہد مسلسل کے جو ہیں وہ ہے، اور پھر کوشش کے بغیر جو ہے فطرت کی مضمر جو صلاحیتیں ہیں ان کا اظہار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح جو ہے پھر اقبال نے جو ہے ان اسباب کو اپنی نگاہوں سے دیکھا بھی، پڑھا بھی، سنا بھی، اور پھر جو ہے ترک عمل کا جو فلسفہ ہے اس کے خلاف جو ہے آپ نے ہمت کی جو ہے باہمت شاعری اور اس کا پیغام جو ہے وہ دیا۔ اور وہ سامعین جو ہے اس زمانے میں پھر فلسفہ خودی اور بے خودی کی جھلکیاں جو ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ہندو مسلم جو اتحاد ہے اس پر اس دور میں یعنی جو ہے درمیان کا تقریباً جو زمانہ ہے اس میں کوئی ایسی جو ہے نظم ہمیں نظر نہیں آتی، اور پھر جو ہے جس میں وطن پرستی اور قومیت کے غیر فطری جذبات نے جو ہے جو خون آشامیہ جو کی تھی یورپ میں، ایسی جو ہے بات اقبال نے چونکہ یہ آنکھیں کھول کر سب کچھ دیکھا تھا اور کھل گئی ان کی بھی آنکھیں، اور انہوں نے جو ہے یہ نہیں چاہا کہ ان کا ملک بھی جو ہے اس طرح خاک و خون میں جو ہے وہ لوٹنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کرے۔ تو وہ سامعین اس طرح تو ہے، تھوڑا سا اور ہم آگے چلیں تو ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ جس کے ہمیں وطنیت اور قومیت کو جو ہے اقبال خیر بات کہہ کر جو ہے عالمگیر اخوت کی جو ہے تعلیم دیتے نظر آتے ہیں، اور پھر تہذیب جدید کی خرابیاں جو ہیں اور ان خرابیوں کے جو اسباب ہیں ان کو اقبال نے بے نقاب جو ہے وہ کیا ہے، اور پھر اہل مغرب کی سیاسی چالیں جو ہیں ان سے مسلمانوں کو جو ہے آگاہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر ان چالوں کا طلسم جو ہے وہ توڑ دینے کی تدابیر جو ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں، اور پھر فارسی تراکیب اور فارسی بندشیں جو ہے ان کے کلام پہلے کی نسبت جو ہے اس زمانے میں پھر زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور پھر فارسی شعراء کے کلام پر تضمینیں جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں، اور پھر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت جو ہے، اور بلکہ جو مدینہ کے لیے بھی تڑپ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ہے دلکش پیرائے اقبال نے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان کا ایسا زمانہ آتا ہے کہ جس میں طویل نظمیں نہیں ہیں، زیادہ تر غزلیں اور چھوٹی چھوٹی نظمیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور سیاسی موضوع پر بھی بعض اعلیٰ درجے کی نظمیں جو ہیں وہ کہیں ہیں جن میں جو ہے یورپ کی جمہوریت اور اس کی جو اشتراکیت کا بھی جائزہ جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ معزز سامعین، یہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے وہ کچھ پہلو تھے کہ جو مختلف ان کے زمانے میں جو ہے ان کی کیفیت رہی، اور جو کچھ وہ دیکھتے رہے وہی کچھ جو ہے انہوں نے بیان بھی کیا ہے۔ معزز سامعین، ایک ایسا دور بھی ہے کہ جس دور میں جو ہے اقبال نے جو نثر جو ہے اس کے حوالے سے بھی کام کیا، اور نثر کی کتاب جو ہے وہ باقاعدہ علم الاقتصاد کے عنوان سے جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ لکھی۔ سامعین، یہ جو کتاب ہے اس کے حوالے سے یہ تو بہرحال بات ہے کہ اس وقت چونکہ اقبال کے فکر اور ان کی سوچ جو ہے وہ اتنی پروان نہیں چڑھی تھی، لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو اقبال کے معاشی مقدمات ہیں ان کی جو ہے تفسیر اور توسیع کے لیے، تحقیقی کاموں کے لیے جو ہے یہ کتاب بہت مؤثر جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اقبال کی نثر ہی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معزز سامعین اقبال ہی کی ایک اور تصنیف ہے جو ہے جس کے اردو تراجم جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ سٹر ریفلیکشن کے نام سے ایک اقبال کی ڈائری ہے، وہ ایک طویل عرصے تک تو منظر عام پر نہیں ہے، 1960 کے بعد جو ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب کو ملی تو انہوں نے پھر اس کا جو ہے اس پر کام کیا اور اسے منظر عام پر جو ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب لے کر آئے۔ اس کے اردو تراجم جو ہے وہ پاکستان میں 2 اور انڈیا میں 1 جو ہے اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں جو ہے کچھ کیفیت اقبال کی جو ہے اس دور کی
جسے کوئی بعض اوقات جو ہے کچھ ہیجانی کیفیت کا شکار بھی انہیں کہا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اقبال جو ہے وہ ہندوستان کے حالات و واقعات سے کبھی جو ہے وہ سامعین بے خبر جو ہیں وہ نہیں رہے، بلکہ جو ہے اچھی نظمیں آپ کی، یہ 1911 کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں اقبال کی بہت اچھی نظمیں جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اگر اس اقبال کی ڈائری کو دیکھیں جو بکھرے خیالات کے عنوان سے جس کا ترجمہ جو ہے انڈیا میں ہوا، اور شذرات فکر اقبال کے عنوان سے جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے اس کا ترجمہ ہوا، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے موضوعات جو ہیں وہ فلسفیانہ جو ہے تفکر سے لبریز ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جس قدر خوبصورت افکار اور نظریات کے حوالے سے جو غیر جو ہے اپنے جو تھے مفکرین اور مدبرین جو غیر ملکی تھے، مستشرقین بھی تھے ان میں اور دوسرے مفکرین بھی تھے، ان کے بارے میں جو باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو یہ اقبال کے مطالعے کی کثرت جو ہے اس کا اظہار ہمیں اس میں ملتا ہے۔ تو گویا پہلے جو کتاب میں نے آپ کے سامنے ابھی جو ہے جس سے بات کی وہ علم الاقتصاد وہ تھی، اور اس میں باقاعدہ جو ہے اقبال نے جو ہے معاشی مقدمات کی جھلک جو پیش کی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور پھر یہ جو ڈائری ہے اقبال کی یہ فلسفہ کے حوالے سے بھی جو ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ دور یہ زمانہ وہ زمانہ بھی ہے کہ جن دنوں عطیہ فیضی کے نام کچھ خطوط جو ہیں ان میں اقبال نے اپنی جو گھریلو زندگی ہے اس کے حوالے سے کچھ عطیہ فیضی سے اور کچھ جو ہے خطوط میں جو ہے باتیں وہ کی جو ہمیں ان خطوط میں جو ہے نظر آتی ہیں۔ تو اقبال مختلف جو ہے ادوار میں جس جو ہے صورتحال سے دو چار رہے اس کا نقشہ جو ہے اس کی جھلک جو ہے ہمیں ان تمام تصانیف میں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ معزز سامعین، اقبال جو ہے وہ قیام یورپ کے دوران میں جو ہے وطنی قومیت اور فلسفہ اور تصوف سے جو ہے ذہن سے بدل کر جو ہے آپ کا فکر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کی طرف جو ہے وہ رجوع ہوا۔ جب آپ 1905 میں، یہ 1905 کا وہ زمانہ جب اقبال اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر گئے، اور پھر آپ نے وہاں جو ہے جا کر بیرسٹری کی ڈگری بھی حاصل کی، اور پھر وہاں آپ نے جرمنی جا کر پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھی کی، اور اس دور میں جو ہے آپ نے تصوف کے حوالے سے بہت سی کتب جو ہے ان کا مطالعہ کیا تھا، اور پھر جو ہے آپ کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا جو آپ نے میونخ یونیورسٹی جو ہے اس سے آپ نے اپنی پی ایچ ڈی جو مکمل کی تھی، تو اپنے مقالے میں صوفیانہ جو ہے افکار و نظریات ان کے حوالے سے جو ہے آپ نے مقالہ جو ہے وہ لکھا، ایران میں فلسفہ مابعد الطبیعیات، اور اس طرح جو تصوف کے حوالے سے تھے اقبال کے افکار ان کو بہت زیادہ توسیع جو ہے وہ ملی، جس کا اظہار جو ہے اقبال نے اپنی نظم و نثر میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ کیا بھی ہے۔ اسی طرح جو ہے میرے سامعین، اقبال جو ہے اس کے اعلیٰ تعلیم کے زمانے کو جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس دور میں جو ہے آپ نے جو ہے جو کچھ بھی سیکھا اس کے بعد آپ پھر وطن اپنے واپس آئے، اور آ کر آپ نے جو ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں جو ہے وہاں بھی آپ نے پڑھایا، اور پھر اسلامیہ کالج لاہور جو ہے اس میں بھی آپ پڑھاتے رہے، اور اس دوران میں جب آپ نے پڑھایا اس وقت بھی آپ نے تقریباً 4 جو ہیں کچھ جن میں 2 جو ہیں ترجمے کے حوالے سے اردو میں، اور ایک انگریزی ترجمے کے حوالے سے جو ہے کچھ مختصر سی کتابیں جو ہیں وہ ترتیب دیں، اور وہ سامنے اس دوران جو ہے آپ پڑھاتے بھی رہے۔ تو اس طرح آپ کا زمانہ جو ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف جو ہے کیفیات آپ پر جو تاریخ ہوتی تھی وہ اس کی جھلک جو ہے وہ واضح طور پر ان جگہوں پر دیکھی جا سکتی ہے، ان کتب میں دیکھی جا سکتی ہے، ان خطوط میں جو ہے دیکھی جا سکتی ہے جو آپ نے اس دور میں جو ہے معزز سامعین لکھے تھے۔ اسی طرح اگر ہم اقبال کے جو ہے زمانے کی بات کریں اور تھوڑا سا آگے بڑھیں تو کچھ تخلیقی کرشمے جو ہیں ان پر بھی ہماری نظر جو ہے وہ پڑتی ہے۔ تخلیقی کرشموں میں
جہاں بات آتی ہے شاعری کی، تو معزز سامعین ان کا جو کلام ہے جو اسرار خودی کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، تو آپ نے اسرار خودی میں جن صوفیانہ جو ہے تصوف کے افکار اور نظریات کے حوالے سے بات کی، تو اس سے ایک تصادم جو ہے وہ برپا ہو گیا، اور پھر لوگوں نے جو ہے اقبال پر اعتراضات جو ہیں وہ شروع کر دیے۔ لیکن اقبال نے جو ہے اس کا ان تمام چیزوں کا جواب جو ہے انتہائی جو ہے سمجھداری سے وہ دیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ ان کا جواب دیا بلکہ لوگوں کو مطمئن جو ہے وہ بھی کیا۔ پھر جو ہے اکبر الہ آبادی جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی اس دور میں کافی کچھ مخالفت جو ہے اس زمانے میں مخالفت پر اتر آئے، لیکن جب اقبال نے انہیں واضح کیا اپنا موقف، اور ان کی طرف سے پھر بیانات جب آئے، تو یہ معاملہ جو ہے پھر کچھ مناسب صورتحال جو ہے وہ اختیار کر گیا۔ دراصل اقبال نے جو ہے اس میں جو فلسفہ پیش کیا وہ نوجوانوں کی بیداری، قوم کی بیداری جو ہے اس ہی کا فلسفہ تھا، اور اس فلسفہ کے لیے اقبال نے اپنا جو کثیر اقبال کا جو مطالعہ تھا، اس مطالعے کو مد نظر رکھ کر جو ہے اقبال نے یہ اپنی جو مثنوی تھی اسرار خودی وہ جو ہے پیش کی تھی، اور یہ جو ایک تصادم کی فضا جو پیدا ہو گئی تھی، آخر کار جو ہے وہ پھر اقبال کی وضاحت کے بعد جو ہے اس کا رنگ بدل گیا، اور پھر اسرار خودی جو ہے اس کی پذیرائی جو ہے وہ عوام میں جو اس وقت تھی وہ آج بھی جو ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر جو ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ معزز سامعین، یورپی قوموں کے جو گروہ جو ہیں عسکری جو قوت کے بلبوتے پر جو ہے ایک دوسرے سے کہ مخالفت کرتے تھے اور سفارہ رہتے تھے، اور ایک طرف جرمنی اور آسٹریا جو ہے یہ سلطنت کا جو ہے معاہدہ ان کے درمیان ہو چکا تھا، اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس اور روس جو ہے اس کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ طے پا گیا تھا۔ تو معزز سامعین، اس نے جو ہے جرمنی اور عثمانی ترکیہ کو جو ہے ایک دوسرے کے قریب جو ہے وہ ضرور کیا، اور پہلی جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے جو ہے پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تو اس وقت جو استنبول تھا، اس کے علاوہ باقی تمام جو یورپی علاقوں میں عثمانی ترک جو تھے ان کی حکومت اور اقتدار کا خاتمہ جو ہے معزز سامعین ہمیں ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم اس زمانے پر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بھی جو ہے نظر آتا ہے کہ جو اس دور میں جو ہے آسٹریلیا ہنگری سلطنت کے جو ولی عہد تھے انہیں ان کی بیوی سمیت جو ہے وہ ایک شاہراہ پر قتل کر دیا، اور اس پر جو ہے اعلان کر دیا گیا کہ اگر آسٹریا جو ہے وہ ہنگری سلطنت اس قتل کا بدلہ لینا چاہے تو اسے جو ہے جرمنی کا تعاون جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو یہ کچھ حالات و واقعات اس زمانہ کے ہیں، اور اس دوران جو ہے اقبال نے مثنوی جو ہے اسرار خودی وہ لکھی، اور اس مثنوی کی وجہ سے اقبال اور مشائخ کے درمیان جو ہے جو تنازع کی فضا جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی، اسے بھی جو ہے کچھ لوگوں نے بہت تقویت پہنچائی، اور اس دوران جو ہے میثاق لکھنؤ جو ہے اس کا بھی ایک زمانہ ہے، اور اقبال جو ہے اس سے متفق نہ تھے، اور اس دور میں جو ہے مختلف واقعات کی وجہ سے اقبال جو ہے وہ شدید جو ہے بیتاب اور بے چین جو ہے وہ رہتے تھے، یہ کیفیت ان پر رہتی تھی، اور جو ہے چہرے کا رنگ جو ہے اس میں بھی تغیر جو ہے اس میں ہوتا تھا، اور بستر پر کروٹیں جو ہیں اقبال لیتے تھے، اور نیند کی جو ہے بالکل جو ہے اچاٹ اس طرح ہوئی، اور انہیں بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ تو معزز سامعین، پھر یہ قلمی ہنگامہ جو ہے اقبال مسلم اقوام میں جو ہے مغربی طرز کے نیشنلزم کے فروغ پر جو ہے کبھی خوش نہ ہوئے، تو اس زمانے میں یہ بھی جو ہے تحریکیں چلیں۔ اسرار خودی اور اس زمانے کی جو تحریکات ہیں اس کے حوالے سے اقبال کے بیانات جو ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ اقبال کو جو یقین تھا کہ جو مسلم اقوام ہیں ان کو اتحاد کے سوا جو ہے کوئی اور چارہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اتحاد اور اتفاق جو ہے وہی ایسی چیز ہے کہ جو مسلم اقوام کو جو ہے وہ اکٹھا کر سکتی ہے۔
और मोहतरम सामीन फिर एक दौर ऐसा भी आता है, एक ज़माना ऐसा भी कि जब हिंदू मुस्लिम फसाद जो है वो जो है परवान चढ़ा, और फिर इकबाल को जो है 1923 में सर का खिताब दिया गया, जिसके बारे में जो है इकबाल खुद कहते हैं कि ये मुझे सर का खिताब जो है ये इसलिए दिया गया कि जब मसनवी असरार खुदी का अंग्रेजी में जब तर्जुमा हुआ और फिर ये यूरोप और अमेरिका में जब ये छपे, तो इसकी वजह से जो है इकबाल की शोहरत जो है वो परवान चढ़ी। उस ज़माने में जो है मौज़ी सामीन बर सग़ीर जो है हिंदू मुस्लिम फसादात की लपेट में भी जो है वो आ गया, और इस दौरान जो है इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका भी वजूद हमें नज़र आता है, मगर जो है फसादात का दायरा जो है वो बढ़ता ही चला गया, और फिर जो है मुसलमान उलमा की तरफ से कुछ फतवे जो है वो भी जारी हुए, जो इकबाल जो है पर भी हुए, इकबाल भी उनका निशाना बने। तो ये ज़माना जो है ये हिंदू मुस्लिम फसादात का जो ज़माना है, और फिर उसमें इकबाल को सर का खिताब जो है वो भी मिला, 1923 का ज़माना है। उसी तरह आगे हम चलें तो हमें नज़र आता है कि फिर अमली सियासत में जो है, अमली सियासत में भी इकबाल का एक बाकायदा बाज़ाब्ता जो है अमली की तरह हमें नज़र आता है, और इकबाल जो है मुस्लिम इत्तेहाद कांग्रेस में शामिल ना हुए। जो मुस्लिम इत्तेहाद उस वक्त जो है हमारे से वजूद में आया था, इकबाल जो है उसमें हरगिज़ शामिल ना हुए, और मिसाक लखनऊ जो है उसके भी हक में ना थे। और जब जो है खिलाफत कॉन्फ्रेंस वजूद में आई और मुस्लिम सियासी रहनुमा जो है हिंदुओं के साथ अदम ताउन या तर्क मवालात की जो तहरीक में शामिल हो गए, तो इकबाल ने जो है इससे भी इख्तलाफ किया और इससे जो है किनारा कशी जो है वो इख्तियार कर ली। ये इकबाल की अमली सियासत का ज़माना है, और इकबाल जो है उस दौर में लेजिस्लेटिव असम्बली के रुकन जो है वो भी मुंतखब हुए, और इकबाल ने अमली तौर पर जो है जो किरदार अदा किया। इकबाल के खतूत में जो है, खतूत में जो फिर इकबाल के जो बयानात थे वो खतूत की शक्ल में जो है वो बहुत बड़ा ख़जाना है जो हमें मिलता है। और फिर इकबाल ने मुस्लिम रियासत का तस्वर जो है वो पेश किया। दिसंबर 1930 में जो इलाहाबाद आप गए और वहाँ मुस्लिम लीग के इजलास में जो है एक रियासत का तस्वर अल्लामा इकबाल ने पेश किया, और फिर अखबारात में इसके खिलाफ जो है जहाँ बहुत कुछ लिखा गया, वहाँ कुछ अखबारात ऐसे भी थे कि जिन्होंने इकबाल के जो है इस नज़रिया की हमायत जो है वो की। इसी तरह हम थोड़ा सा आगे चलें तो फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंसें जो हैं उनका ज़माना आता है, और गोलमेज जो कॉन्फ्रेंसें हैं उसमें फ़िक्र इकबाल की जो तफसीर है, इसकी तोसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मौलवी सामिन पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में तो इकबाल ने शिरकत न की, लेकिन दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है उसमें इकबाल बाकायदा गए। 1931 में हुई, और मुस्लिम जो मंदूबीन थे वो मौक़िफ़ जो है उसमें सही तौर पर पेश ही ना कर सके, और इकबाल जो है बहुत बेजार हुए, और आखिरकार जो है वहाँ से जो है वो आ गए, यानी मुकम्मल तौर पर उसमें शिरकत जो है वो ना की। और फिर वापसी पर जो है आप बहरहाल मुसोलिनी से आपकी मुलाकात जो है हुई, और मुसोलिनी के बारे में जो है जो आपने जो मुसोलिनी से मुलाकात के दौरान में जो बातें हुई उसका बहुत जो है अच्छा नक्शा हमें मिल सकता है इकबाल के खतूत में। और फिर उसके बाद तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, उसका ज़माना है जो नवंबर 1932 में 1932 में हुई, और इसमें इकबाल ने बाकायदा तकरीर भी की और अपनी राय का इजहार भी किया, लेकिन मजमूई तौर पर जो है इन कॉन्फ्रेंसों से कुछ हासिल जो है वो हरगिज़ ना हो सका, और बल्कि ये कहा जाता है कि वापसी पर अच्छा तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बता वापसी पर इकबाल ने बरगसां जो है उससे भी मुलाकात की, और फिर जो है आप मस्जिद कुर्तुबा जो है वहाँ भी आप तशरीफ़ ले गए मस्जिद कुर्तुबा में, और वहाँ पर जो है जो नज़्म आपने लिखी वो भी मस्जिद कुर्तुबा की शक्ल में, वहाँ के जो अशार आपने बैठ कर लिखे उसमें शामिल हैं, और मस्जिद कुर्तुबा से जो मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार जो है इकबाल ने किया वो भी हमें नज़र आता है। तो इस तरह जो है इकबाल उस ज़माने से जो है उस ज़माने में अपना अमली किरदार सियासत में भी अदा किया, और गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों में शिरकत जो है
آپ نے کی، اور اس میں بھی جو ہے باقاعدہ اور باضابطہ کردار جو ہے آپ نے ادا کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے افغانستان کی سیر کا آپ کا زمانہ جو ہے وہ آتا ہے، اور افغانستان آپ وہاں کے شاہ کی دعوت پر جو ہے آپ گئے تھے۔ سر راست مسعود اور جو ہے سید سلمان ندوی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہاں آپ نے جو تعلیمی جو پلان کیا تھا وہاں کے شہنشاہ نے، اس کے حوالے سے جو ہے ان کے مشورے اقبال کے جو ہیں یہ بہرحال قابل تحسین ہے۔ اور پھر وہاں عمارتوں کی سیر اور یہ چیزیں جو ہے، کیونکہ اقبال جو ہے افغانستان سے جو ہے اور وہاں کے جو فقیر صوفیہ علماء جو وہاں پر مدفون ہیں ان سے اقبال جو ہے متاثر بھی تھے، اور اقبال جو ہے ان کے جہاں مزارات ہیں وہاں پر جو وہاں بھی اقبال گئے۔ تو اس طرح وہ زمانہ جو ہے اقبال کے جو ہے افغانستان کی سیر کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اقبال نے اس میں کیسے جو ہے وہ وقت وہاں پر بسر کیا، اور دو لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اور تھے جن میں سر راست مسعود اور سید سلمان ندوی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے۔ مولانا سامعین، اس طرح جو ہے اقبال نے ہر زمانے میں جن جن پر میں نے ابھی آپ کے ساتھ گفتگو کی، ہر زمانے میں اہم کردار جو ہے ادا کیا، ہر دور میں جو ہے اہم کردار ادا کیا۔ کبھی بھی غفلت کا شکار جو ہے آپ نہ رہے، نہ صرف خود رہے بلکہ کبھی آپ ہندوستان کے معاملات سے جو ہے ان سے بھی کبھی آپ نے جو ہے لا تعلقی کا اظہار جو ہے وہ نہیں کیا، بلکہ ہر معاملے میں جو ہے آپ نے ہر زمانے میں اور ہر معاملے میں جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے کردار ادا کیا، اور مسلمان قوم کے اتحاد و اتفاق کے لیے اور بیداری کے لیے جو ہے علامہ اقبال نے جو مثبت قسم کی شاعری، اچھی شاعری جو ہے وہ کی، اور پھر اس قوم کو جو ہے بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد اس قابل بنایا کہ یہ قوم جو ہے اپنا وجود جو ہے وہ برقرار رکھے۔ مولانا سامعین، یہ تھا اقبال کا زمانہ، جس کے سیدھا نکات جو ہیں ان کے حوالے سے میں نے ابھی چند نگارشات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ اس کے بعد اقبال کی عدالت کا زمانہ جو ہے وہ آتا ہے، جو 1934 کے بعد کا زمانہ ہے، اور اس اقبال بھوپال گئے اور پھر وہاں علاج کی غرض سے گئے اور اپنا علاج بھی کروایا۔ اس طرح بھوپال میں آپ نے جو نظمیں کہیں وہ بھی جو ہے آپ کی شاعری میں بہت اہمیت کی جو ہے حامل ہیں، اور بھوپال کے لوگ جو ہیں ان نظموں کو بہت اہمیت بھی دیتے ہیں۔ پھر سر راست مسعود کے نام خطوط جو ہیں انہیں جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں اقبال نے جو ہے امت مسلمہ کی بیداری کے لیے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور پھر جو تعلقات ان کے سر راست مسعود کے ساتھ تھے تو وہ کس قدر جو ہے مثبت پہلو لیے ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی وفات کا زمانہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو مولانا سامعین، یہ تمام جو ان کی زندگی کے حوالہ سے پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں پر ہم دو مختلف انداز سے اور جو ہے روشنی ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے اگر ہم اقبال کے جو خطوط ہیں اگر ہم ان خطوط کی تاریخی ترتیب جو ہے وہ دیکھ لیں، اور جیسے سید مظفر حسین بردی نے اقبال کے جو ہے تمام خطوط کو 4 جلدوں میں جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، تو ہم ہر جلد کو علیحدہ ایک زمانے کا رنگ دے کر جو ہے اس صورت میں اس پر تحقیقی اور تنقیدی کام کر سکتے ہیں۔ اقبال کے تمام ادوار کے تمام نکات، تمام پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اقبال کی شاعری کی جو کتابیں ہیں ان کے اشاعت کا سال جو ہے اسے ایک زمانہ ہم قرار دے کر تمام جو تصانیف ہیں اقبال کی، جیسے میں نے علم الاقتصاد سے جو ہے وہ شروع کیا، اور جو نثر کی پہلی کتاب تھی اسے بھی ایک زمانہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے بعد پھر 1914-1915 جو اسرار و رموز کا دور شروع ہوتا ہے اسے جو ہے ایک زمانہ سمجھ لیا جائے۔ تو اس طرح اقبال کی جو تمام تر تصانیف ہیں ان کو، ان کے جسال اشاعت کو جو ہے ایک زمانہ سمجھ کر جو ہے بہت تحقیقی کام جو ہے
مثبت انداز سے کیا جا سکتا ہے، جس سے فکر اقبال کی توسیع میں جو ہے وہ بھی مدد ملے گی، اور پھر تحقیق اور تنقید کے لیے ہمیں بہت مؤثر موضوعات اور عنوانات جو ہیں وہ میسر آئیں گے۔ اور یہ جو معزز سامعین، اقبال کے زمانہ کے حوالہ سے اگر آپ جو ہے کچھ کتب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی جو ہے ہمارے سامنے کتابیں جو ہیں ان کی فہرست آ سکتی ہے۔ ایک تو زندہ رود سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے اچھی جو تصنیف ہے جو جسٹس جاوید اقبال نے جو ہے وہ علامہ اقبال کی جو سوانح عمری جو ترتیب دی ہے، تو اس سے استفادہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر سلسلہ درسیات اقبال، ایک کتاب ہے سلسلہ درسیات اقبال، پروفیسر سید عبدالرشید فاضل صاحب نے جو ہے مرتب کی ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اقبال کی جو ڈائری ہے جس کے میں نے 3 تراجم کہے تھے، وہ تینوں تراجم جو ہیں وہ دستیاب بھی ہیں، اور اس میں پروفیسر عبدالحق صاحب کا جو ترجمہ ہے فکر خیالات کے عنوان سے وہ دستیاب بھی ہے، پی ڈی ایف کی شکل میں بھی ہے۔ تو اس سے جو ہے اقبال کے جو فلسفیانہ افکار اس میں عروج پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور اس سے استفادہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر کلیات اقبال جو اردو ہے اور فارسی ہے وہ معاون ثابت ہوتا ہے، اور پھر کلیات مکاتیب اقبال کی جو 4 جلدیں ہیں، تو ہر جلد کو انفرادی طور پر جو ہے اس پر علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ کام اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ایم فل کی سطح پر جو ہے انہیں انفرادی طور پر اقبال کے جو حالات زندگی ہیں ان پر روشنی بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ اور پھر جو ہے اقبال کی تمام تصانیف کے حوالے سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ان تمام تصانیف سے جو ہے مدد لی جا سکتی ہے۔ پھر خلیفہ عبدالحکیم نے فکر اقبال کتاب جو لکھی اس سے جو ہے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور تمام ادوار پر اور اقبال کے تمام نظریات پر جو ہے مستند معلومات میں وہاں سے میسر آ سکتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اور اس کے علاوہ یہاں جو اکابرین، معززین، مدبرین، مفکرین جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، امید ہے کہ یہ جو میں نے نکات پیش کیے ہیں اقبال کے زمانے کے اور اس زمانے کے چیدہ چیدہ حالات و واقعات کے جو میں نے اشارے جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، آپ تصانیف جو ہیں اقبال کی ان سے انفرادی طور پر جو ہے ہر پہلو پر آپ جو ہے مطالعہ کے لیے جو ہے مواد جو ہے وہ منتخب کر سکتے ہیں۔ ہر پہلو کو انفرادی طور پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس سے یہ جو میں نے اشارہ کیا ہے اس اشارے کو جو ہے توسیع دینے کے لیے آپ ان تصانیف سے استفادہ ضرور کیجیے۔